बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और नाजरीन आपको प्रोग्राम रियासत में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्की सियासत की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि जो मामलात सामने आए हैं तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान ख़ान के हवाले से, होना तो चाहिए ये था कि जो मायार इमरान ख़ान और उनकी जमात जो दीगर जमातों के लिए कायम रखते हैं वही मायार उनके लिए भी वो अपने लिए भी रखें, यानी उनके लिए भी वही मायार होना चाहिए और अपने लिए भी उनको ये सोचना चाहिए कि वो मायार वही होना चाहिए। क्योंकि आज से कुछ ही साल पहले जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मसाइल का सामना था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती थी कि मुल्क में अदल व इंसाफ होना चाहिए, कानून का बोलबाला होना चाहिए। लेकिन आज जब तहरीक इंसाफ को मामलात का सामना है और ख़ुद तहरीक इंसाफ की क़यादत यानी इमरान ख़ान के जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं, ममनुआ फंडिंग के हवाले से तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सवालात उठे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है जिसमें यह साबित हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की है, फिर तोशा खाने के हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को जिन मामलात का सामना है उस पर तो उनको कानून के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि रद्द अमल के तौर पे एक नया बयानिया या साजिशी बयानिया घड़ने की कोशिश की जाती है और उसके ज़ाहिर है मुख्तलिफ उसकी जो अशकाल हैं वो हमारे सामने आई हैं। हमने देखा कि इन्हीं मामलात के दौरान बलूचिस्तान के अंदर जो सानिहा हुआ उस दौरान पूरी कौम सोग मना रही थी, लेकिन जो सोशल मीडिया था उस पर जो एक घनावनी हरकत की गई और इदारों के ख़िलाफ़ जो एक काबिल नफ़रत मुहिम चलाई गई और जिसके पीछे कुरा जो है वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के कई लोगों से जाकर मिलता है और उनके बयानात भी सामने आए हैं कि उससे मुतासिर होके और उनकी हिदायत के मुताबिक हमने ये सब कुछ किया है। उस पर जो बातें सामने आई हैं वो भी यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक भी हैं और शर्मनाक भी हैं। लेकिन जवाब में एक नया साजिशी बयानिया दिया जाता है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हमें नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कानून अपना रास्ता ले रही है और यही कुछ हम देख रहे हैं। आज भी वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही कहा कि इमरान ख़ान जो है वो मुल्क की न सिर्फ साख को कमज़ोर कर रहे हैं बल्कि मुल्क की बुनियादों को भी वो कमज़ोर कर रहे हैं। आप तोशा खाना ले लें, आप ममनुआ फंडिंग केस ले लें, इन सब में तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत मुलव्विस है और तोशा खाना को माले गनीमत समझकर लूटा गया है। पॉलिसी बनाई गई है और उस पॉलिसी को तब्दील करते हुए फिर जो परसेंटेज जो हम सब के सामने है कि जिस तरह से तोहफे लिए गए और फिर तोहफे तोशा खाना में जमा करने की बजाय उन्हें बराह रास्त बेचा गया और उसके साल बाद फिर पैसे तोशा खाना में जमा किए। तो ये सारे जो मामलात हैं ये इस वक्त हमारे सामने हैं और इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं मैडम। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बैरिस्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं अपनी गुफ्तगू में। और फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब सलमान गनी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ताहिरा साहबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये जो इस वक्त एक सूरत हाल है, बजाय इसके कि आप कानून के सामने सरेंडर करें, कानून के अपने आप हवाला करें और जाहिर है जो अदल व इंसाफ का तकाजा आप अपने लिए करते थे और दूसरों के लिए करते थे वही आपको इस वक्त दरपेश है, बजाय इसके कि आप अपने आप को सरेंडर करें, आप एक बार फिर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये किस किस्म का माहौल बनाने की तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब की तबीयत के मुताबिक जब अदारे चलते रहें तो ये कहते हैं बिल्कुल ठीक है। अब इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने ही इस अदारे पे नामज़द किया, उनकी यहाँ पे उन्हें लगाया गया जब इलेक्शन कमीशन पे, तो ये इन्हीं की चॉइस थी। 8 साल तक इनका जो केस था फॉरेन फंडिंग का वो डिले होता रहा, तब इलेक्शन कमिश्नर साहब बिल्कुल ठीक थे। जब इस केस का फैसला आ गया और ये साबित हो गया कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, 351 कंपनीज़ हैं जो इन्हें फ़ंड करती रहीं और इसके अलावा जो प्राइवेट वहाँ के फ़ॉरेन लोग हैं वो भी इन्हें चैरिटी भेजते रहे, वो चैरिटी का पैसा भी इन्होंने सियासी जमात पर लगाया। तो अब इन्हें ये इलेक्शन कमिश्नर सबसे पहले लगता है बुरा, कहते हैं जी ये इस्तीफ़ा दे फ़ौरन,
جیسے یہ آیا ہے کیس کا فیصلہ اسی وقت ان کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے خلاف چونکہ آ چکا ہے، ان کو پتہ لگ گیا، تو اب یہ الیکشن کمشنر فوراً استعفیٰ دیں۔ یہی ان کی ذہنیت ہے، یہی ان کا ٹیمپرامنٹ ہے، اور سیاست کے وہ کھلاڑی تھے نہیں، وہ جس کرکٹ کے کھلاڑی تھے انہوں نے سیاست کو بھی اسی کرکٹ کا میدان سمجھا کہ پتہ نہیں کتنے اوور میں یہ گیم ادھر سے ادھر جائے گی، حالانکہ سیاست بڑا صبر اور تحمل کا کھیل ہے، جو بڑا پیشنس سے حالات ملک کے دیکھ کے کیا جاتا ہے، اور یہ سیاست ایک کھیل نہیں ہے، یہ تو بڑی سیریس چیز ہے، جس کو انہوں نے بالکل ایسے لیا جیسے 4 بالیں ادھر کروا دی 4 بالیں ادھر کروا دی، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور اب ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جی ہم پر پابندی لگائی جائے گی، مجھے گرفتار کیا جائے گا، اس کے ڈرائیور کو مارا ہے، اس کا کرتا پھٹ گیا ہے، شہباز گل کا یہ ہو گیا ہے، کوئی پولیس رپورٹ نہیں جس پہ ثابت ہو کہ ڈرائیور پہ کوئی تشدد ہوا ہے یا کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے اپنے پاس سے کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں، وہ سمجھتے ہیں جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ جب عارف نقوی ان کا فرنٹ مین تھا، جب یہ کہتے تھے اسٹیٹمنٹ میں کہ جی وہ میرا دوست ہے اور وہ ان کے لیے فنڈنگ کرتا تھا، وہ اس نے ووٹنگ کرکٹ کلب بنایا ہوا تھا جہاں چیریٹی اکٹھی ہوتی تھی، اور چیریٹی کا پیسہ ان کو بھیجا جاتا تھا ان 4 ملازمین کے نام پہ جو پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ میں کام کرتے تھے، اور وہ بیچارے ٹی بوائے تھے، کچھ اسی قسم کی ان کی جابس تھی، کوئی 35,000 ماہوار پہ تھا، کوئی 25,000۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سے بلینک چیک یہ لے جاتے تھے، خالی چیک، اور وہ بیان بھی دے چکے ہیں یہ، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کہ وہ پیسہ کہاں سے آتا تھا، کتنا تھا، اور یہ ہم سے خالی چیک لے جاتے تھے اور پیسہ ہمارے اکاؤنٹ سے نکل جاتا ہے۔ بالکل۔ اب اس کے بعد سب چیز تو عیاں ہو گئی ہے۔ اب خان صاحب کس چیز کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں؟ جہاں کل وہ اتنے الزامات لگا رہے تھے، یہ بھی بتا دیتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کتنا آیا، کس مقصد کے لیے استعمال ہوا۔ ابھی یہ تحقیقات صرف 2008 سے 2013 تک ہے فارن فنڈنگ کی، اس کے بعد جو 2013 سے 2018 تک ہے وہ ابھی تحقیقات ہونی باقی ہیں۔ یہ صرف وہ اس پیسے کا حساب ہے جو نہ انہوں نے ایف بی آر میں ڈکلیئر کیا، نہ انہوں نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کیا، کسی میں بھی نہیں کیا، اور یہ پیسہ آتا رہا، اور یہ پاکستان میں جن اداروں کے خلاف، پاکستان کی معیشت کے خلاف، پاکستان کے نوجوان بچوں کی بے روزگاری کے خلاف، پاکستان میں بیٹھ کے کشمیر کا سودا کرنے کے خلاف، جس طریقے سے جب فارن فنڈنگ آتی ہے تو اس کے ساتھ وہ خالی نہیں آتی، اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک شرائط نامہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے اس عرصے میں فلفل کرنی ہے، جو خان صاحب کی ذمہ داری تھی، جس میں انہوں نے کشمیر کا سودا کیا، جس میں انہوں نے کشمیر کے موقف کو بالکل پسے پوش ڈال دیا۔ صرف ایک ہی چیز کھیلتے رہے، چور چور ڈاکو ڈاکو، چور چور ڈاکو، اور ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وہ نوجوان نسل جنہوں نے مجھے ووٹ بھی دیا ہے، میرے جلسوں کی رونق بھی بڑھائی ہے، ان کے روزگار کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ان کو بے روزگار سے ٹھیک ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو جو یہ معاملات ہیں یہ اب بالکل صاف اور واضح نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو اس میں کوئی اب شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ الیکشن کمیشن میں بھی مس ڈکلیریشن جمع کروائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ ڈکلیئر نہیں کریں۔ کچھ چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں، شاید اسی وجہ سے ان کا یہ رویہ اس طرح سے ہو گیا ہے۔ دیکھیں جی، تقریباً جب سے عمران خان سیاست میں آئے ہیں، اور بالخصوص پچھلے 7-8 سال کے اندر یا 10 سال کے اندر، جو وہ ایک ضد اور اپنی انا کے ہول کے اندر ہیں، انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قدم جو میرے حق میں ہو وہی ریاست کے حق میں ہے، اور وہ ایسا کوئی قدم بھلے وہ قانون اور آئین کے تحت ہو، اگر وہ عمران خان کو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ اتنی دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان اپنے آپ کو آئین سے، قانون سے اور ایون ریاست سے بالا تر سمجھنے لگے ہیں، اور یہ جو لہجہ عمران خان نے اپنایا ہوا ہے، دیکھیں اب یہ دھمکیوں پہ اترنا، پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اب ملک سری لنکا بن جائے گا۔ آپ کو یاد ہے یہ پچھلے چند مہینوں کے اندر جب معیشت کی صورتحال جو کہ یہ کرتوت اور گل کھلا کے گئے تھے، جس کی وجہ سے ڈالر بہت بڑا، روپے کی قیمت کم ہوئی، اور پیٹرول کا جو انہوں نے سبسڈی دی تھی جس کا نقصان آیا، معیشت تباہ و برباد کر کے گئے،
اس کی وجہ سے جب اس حکومت نے آ کے سنبھالنا شروع کیا تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے جی یہ تو سری لنکا بننے جا رہا ہے، رجیم چینج ہے، فلاں ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہو رہا ہے، پیٹرولیم کی پرائسز نیچے آ رہی ہیں. حکومت بہتر طریقے سے ودن نو ٹائم، یہ 2-3 مہینے حکومت کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ بہتری کر رہی ہے. تو اب عمران خان کا جو ایک بیانیہ جھوٹ ہوتا ہے، اور عمران کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے کہ جو وہ کل کہہ رہے تھے آج اس سے الٹ ہو گیا، تو وہ کبھی بھی اس پہ شرم محسوس نہیں کرتے، بڑی ڈٹھائی کے ساتھ آتے ہیں اور نیا فساد پھیلانے کے لیے پھر تیار ہوتے ہیں. عمران خان نے انتشار پھیلا کے جو اس ملک کا حال کیا ہے، دیکھیں نا، عمران خان چاہے تو جو ملک کا وزیر اعظم تھا اسے ڈسکوالیفائی کروائے سپریم کورٹ سے جا کے، تو پھر کہتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. اور جب وہی ادارے عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن لینے لگے تو پھر کہتا ہے جلا دو، تباہ کر دو، میں چھوڑوں گا نہیں. یہ مجیب الرحمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں. تو بتائیں کس طرح عمران خان کے، میں سمجھتا ہوں اب ریاست کو، ریاستی اداروں کو اس فتنے اور فساد سے بڑی حکمت عملی کے ساتھ نمٹنا ہے. کیونکہ عمران خان نے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، دیکھیں کل تک عمران خان بڑی باتیں ایسے نہیں کرنا چاہیے ویسے، آج اگر انہوں نے اپنا جلسہ کرنا ہے تو ہاکی سٹیڈیم کا بیڑا غرق کر دیں، آسٹرو ٹرف اکھاڑ دیں، کروڑوں روپے کا نقصان کر دیں کہ عالم پناہ نے جلسہ کرنا ہے یہاں پہ پنجاب میں آ کے. جہاں جہاں پہ ان کی حکومت ہے، 80% پاکستان پہ یہ شخص حکومت کر رہا ہے اور پھر بھی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس نے برباد کر کے رکھ دیا پاکستان. انتشار پھیلا، یہ شخص کہتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے دشمنوں سے، یہ شخص کہتا ہے میں مودی سے مذاکرات کروں گا، یہ کہتا ہے میں دہشت گردوں سے مذاکرات کروں گا. نہیں مذاکرات کروں گا تو پاکستان کی مسلمہ سیاسی قیادت سے نہیں کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی ذہن نہیں ہے، یہ ایک دہشت گرد ذہن ہے جسے سیاست میں لایا گیا ہے اور جسے اپنے سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. اب ریاست کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. شہباز گل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عمران خان کا پرتو ہے، یہ عمران خان کے وہ گوئبلز ہیں، وہ طوطے ہیں جنہیں عمران خان نے طوطا کہانی سنا کے انہیں ان کا دماغ اس طرح سے آلودہ کیا ہے کہ وہ سماج کو آلودہ کر رہے ہیں اور ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں سیاست کرنی ہے تو سیاسی انداز میں کریں، یہ نہیں کہ آپ کی حکومت ہو تو ٹھیک، وگرنہ پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں، ورنہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ خدا نخواستہ ان کی بربادی کی آپ باتیں کرنے لگے اور آپ کہنے لگے کہ ان کے آرڈرز نہ مانیں، یہ نہ کریں. جب آپ کے ساتھ تھے تو آپ کہتے تھے فوج نیوٹرل ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور آج جب فوج واقعی نیوٹرل ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ نیوٹرل کیوں ہے، یہ میرے ساتھ چلے. اور یہ بس عمران خان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سونیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. بہت ہو گیا، جن لوگوں نے آپ کو بہت بنایا تھا انہوں نے بھی بھگتا، پاکستان نے بھی بھگتا. اب میرے خیال سے عمران خان کی چھٹی کا وقت سیاسی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی، آئینی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی اب عمران خان جیسے فساد فی الارض کے خاتمے کا وقت ہے اور ریاست کو یہ قدم اٹھانا ہوگا. جی سلمان غنی صاحب آپ فرمائیے گا، یہ جو ہم نے دیکھا شہباز گل نے جو کچھ کیا اور ایک چینل پہ بیٹھ کے اور چینل پہ مسلسل بات کی جا رہی ہے، ہم نے جتنی صحافت سیکھی ہے یا جتنی ہم نے نیوز اینکرنگ کی ہے، ہمارا ہمیشہ سے یہ اصول اور طریقہ رہا ہے اور ایس او پی رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی گفتگو ہوتی ہے تو بنیادی طور پہ اینکر کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے. وہ اس وقت اپنے مہمان کو روکتا ہے اور قومی سلامتی کے ادارے، ہمارے جو سینسٹیو ایشوز ہیں، ہم اس پر جب بات کرتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ بلا روک ٹوک بولتے گئے اور اب جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی بھی بات پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں کی، یہ پارٹی پالیسی کے مطابق ہی کی ہے. جبکہ ایک جگہ کہتے ہیں، اور اکثر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ سوائے عمران خان کے وہ اس بیان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں اپنے آپ کو. دیکھیں جاوید، بالکل درست کہا آپ نے کہ جو کچھ شہباز گل نے کہا تھا، کیوں کر کہا تھا، کون سا مائنڈ سیٹ تھا. میرا خیال ہے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، میرا خیال تھا کہ وہ اس کی وضاحت کرتے
لیکن وہ اس مائنڈ سیٹ کی وضاحت نہیں کر سکے، اس متنازع بیان پہ انہوں نے کوئی موقف پیش نہیں کیا، بلکہ الٹا انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کو توڑ دے اور فوج سے لڑانے کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ سازش کون کر رہا ہے اور کون سی ایسی کمی چھوڑی گئی ہے جو کوئی اور پوری کر رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ ماضی کے اندر اپنی حکومت کے دوران مسلسل 1 پیج کی گردان کرتے نظر آتے تھے اور فوج سے محبت کی بات کرتے تھے۔ اب تو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو دراصل فوج سے محبت تھی وہ اقتدار کے ساتھ مشروط تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی نااہلیوں اور ناکامیوں کے باوجود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خاموش تماشائی بنی رہے اور معاملات کو اور زیادہ گمبھیر کر دیا جائے۔ اس وقت ان کی جو مین پریشانی ہے وہ اس لیے ہے کہ معیشت جو ہے جاوید وہ خطرناک زون سے نکل رہی ہے، اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کچھ توانا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا ایشو معاشی ایشو ہے، اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہے وہ پاکستان کے ساتھ مشروط ہیں، پاکستان کے مفادات کے ساتھ، لیکن آخر یہ ایسا طرز عمل کیوں کر اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں اور چیخو پکار کر رہے ہیں کہ جی ادارے ان کے ساتھ سے فریق بن گئے ہیں۔ دیکھیں بڑا ایشو اس لیے بنا ہے کہ یہ تو خود کو دیانت اور امانت کا لمبردار سمجھتے تھے، یہ پاکستان کے اندر اپنی سیاست کو شفافیت کے ساتھ منسلک کرتے نظر آ رہے تھے، اور اب یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں ان کے مخالفین جو مدعی نہیں ہیں، یہ فیصلے میں مدعی ان کی پارٹی کا ایک بانی رکن ہے اور ان کا ذاتی دوست ہے، اور ان کے جو مالی معاملات ہیں انہیں اس نے چیلنج کیا، اور پاکستان کے الیکشن کمیشن نے وہ ایک فیصلہ دیا اور بتایا کہ یہ متنازع فنڈنگ موجود ہے، اور متنازع فنڈنگ کے حوالے سے بھی جاوید آپ بہتر جانتے ہیں یہ رپورٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دی ہے۔ دیکھیں اوورسیز پاکستانی بڑے محب وطن ہیں، ان کی پاکستانیت پر مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ جو 351 کمپنیز تھی وہ جو ان کو فنڈنگ کر رہی تھی وہ کس بنیاد پہ کر رہی تھی، کہ ان کے کیا مقاصد تھے، وہ پاکستان کے اندر کیا چاہتے تھے، وہ ان کو کیوں پر سے اقتدار لانا چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے اس کا کھوج لگانے کی ضرورت ہے اور گہرائی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور جو وہ اب صورتحال پیدا کر رہے ہیں، ابھی درست کہا گیا عامر نے جو بات کہی کہ آپ 80% پہ حکمران ہیں، لیکن آپ پاکستان کے اندر ایک سیاسی طوفان مچانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کی معیشت جو ہے خطرناک کے زون سے نہ نکل سکے۔ دیکھیں پاکستان نے دیوالیہ نہیں ہونا، یہ جو سری لنکا کی بات کر رہے تھے، سری لنکا بات ہے کہ آپ نے کون سی ایسی کمی چھوڑی تھی جو وہ پوری کریں گے، یہ تو دشمن کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، ایک محب وطن سیاستدان اس سے آپ غیر زباندارانہ طرز عمل کی بات نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات ہے جو وہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، دیکھیں ایک قدرتی اصول ہے جاوید کہ جب میں کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہوں نا تو مجھے اس میں گرنا پڑتا ہے۔ بالکل آج جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نااہل قرار دیا جا رہا ہے میری پارٹی، بھائی آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ماضی کے اندر، آپ تو لائن کے دوسری طرف کھڑے تھے، آپ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے کیس کے مدعی تھے آپ کے پارٹی کے لوگ، لیکن آپ کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس میں آپ کے سیاسی مخالفین فریق نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ نے ابھی بات کی ہے چینل کی، اس چینل کو بھی یہ جو آزادی صحافت ہے یہ ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے، اس میں اداروں کی عزت و تکریم بھی ہونی ہے، اس میں ہمیں قومی مفادات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اس میں قومی اور عوامی مسائل کا حل ہونا ہوتا ہے، اس میں ہم فریق نہیں بنتے۔ بات ہے کہ آپ فریق میں ایک ایسی قوت کے ساتھ فریق بن کر پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری کرنا چاہتے ہیں جس میں پاکستان کی معیشت اثر انداز ہو، تو پھر بہت سارے سوالیہ نشانات کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں جب ہم چینلز کی بات کرتے ہیں، اداروں کی بات کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ صرف ریاستی ادارے ہی معتبر نہیں ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ادارے ہیں ڈیموکریسی کے۔ بالکل تو ڈیموکریسی کے جو ادارے ہیں نا ان کو جمہوری اور سیاسی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور آج جو پریشانی لیڈرشپ کو موجود ہے تحریک انصاف کو، اس لیے موجود ہے کہ وہ ماضی کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو قرار دیتے رہے، اب تو ان چیزوں پہ ہاتھ پڑ گیا جس کی وجہ سے آج وہ پریشان ہے۔ تو انہیں پریشان اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سارے معاملات حکومت نے نہیں کرنے، اس پہ فیصلے حکومت نے نہیں کرنے، اس پہ فیصلے پاکستان کی اس عدالتوں نے کرنے ہیں۔ یہ سلمان غنی صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، اور بریک کے بعد پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
जैसे पाई पाई जोड़कर जमा पूंजी बनती है, वैसे ही बरसा बरस में एक कौम बनती है जो चाहे जैसे हो हालात मिलकर मुकाबला करती है, हर ऊंच नीच से मिलकर गुजरती है, कभी अपनी खुशी में खुश होकर सारा जहां सर पे उठाती है, तो कभी कामयाबी को मिलकर गले से लगाती है। जब बात हो दुश्मनी की तो खुद से बड़े दुश्मन को भी धूल चटाती है और कहीं दोस्ती की सरहदों को खुलूस से मिलाती है। ऐसा ही पाकिस्तान कल भी था और ऐसा ही पाकिस्तान कल भी रहेगा, मजबूत और ताकतवर पाकिस्तान। आजादी के 75 साल मुबारक। कौम के सफर में एक मुस्तहकम हमसफर, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम ही हैं कौम का अपना बैंक। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, ये जो शहबाज गिल ने अब कह दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मैंने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही बात की है और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो मैंने अपने आप से की है, मैंने दुरुस्त बातें, मैंने अपने ख्याल के मुताबिक जो है वो दुरुस्त बातें की हैं। और फिर इमरान खान कहते हैं कि मेरी पार्टी को भी तोड़ा जा रहा है। तो कौन पार्टी को तोड़ रहा है? आपके अगर अपने लोग इस किस्म के गलत बयानात से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं तो कौन आपकी पार्टी को तोड़ रहा है? आप लोग तोड़ रहे हैं? कोई भी कौन तोड़ रहा है? उनके अपनी पार्टी के बयानात, उनके लोगों के बयानात, उनके अपने बयानात। सबसे पहले तो उनके अपने बयानात। कल उन्होंने बात की एक बड़ी अजीब कि लास्ट नाइक से लेके ब्रिगेडियर तक के रैंक के जो लोग हैं वो पीटीआई के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने फ़ौज को सियासत में एक किस्म का मुंसलिक करने की कोशिश की। ये फ़ौज के अंदर बगावत की उकसाने वाली बात है और जो बातें वो करते हैं वही बातें उनकी पार्टी के लोग करते हैं। जब कोई शहबाज गिल जैसे पकड़े जाते हैं तो फिर उन्हें समझ नहीं आती कि अब मैं ये अपने बयानी को किधर से किधर ले जाऊं। कल 15 मिनट तक ARY पे ये स्क्रिप्ट जो था चलता रहा, जो उनके स्टाफ ने वहाँ पे किया, जो ये लिखा भी इमरान खान साहब ने खुद था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कल कह रहे थे कि हाई कमान अगर कोई बात करे तो हम उसके खिलाफ बगावत करेंगे, बगावत के लिए इकट्ठे हो जाओ। यानी ये लोगों को बरमला बता रहे हैं मीडिया पे आके कि हमने इस मुल्क के साथ क्या किया है और आगे क्या करना है। ये तो जो पार्टी फॉरेन एजेंट तो डिक्लेयर हो चुके हैं। अब ये उस एजेंडे की तरफ जा रहे हैं जो इस फॉरेन एड के साथ इनको दिया गया था कि आपने पाकिस्तान को उस नहज तक लाना है और ये उस नहज की तरफ ही जा रहे हैं। अब इनको ये पता ये तख्ता मेरे लिए, क्योंकि जिस किस्म की बातें ये कर रहे हैं वो बातें ना तो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कर सकता है, ना एक मुहिब्बे वतन सियासतदान कर सकता है, ना एक मुहिब्बे वतन शहरी कर सकता है। जो कुछ उनका बयानिया है वो उनकी तबाही के लिए काफ़ी है। किसी को क्या ज़रूरत है उनके लिए कुछ करने की? वो तो अब माशाल्लाह अपने लिए खुद कफ़ील हैं। वो अपनी तबाही के लिए खुद काफ़ी बहुत बड़ा काम वो खुद कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये फॉरेन एडेड पार्टी जो है, नौजवान तबका इस चीज़ से बड़ा नाला है कि ये खैराती पैसा, जो चैरिटी का पैसा भी था और जो लंदन से जिन लोगों के ज़रिए जो चैरिटी आती रही, अब उनकी भी तहकीकात हो रही हैं। एक तो इन्होंने कंपनियों से लिया, 351 कंपनीज़ हैं जो बाहर की, जिन्होंने इनको फंडिंग की। एक उन्होंने प्राइवेट लोगों से भी ली और जो चैरिटी भेजते थे उन्होंने वो भी पैसा अपनी पार्टी की सियासत पर किया। जो जिस तरह से ये धरने वगैरह में लोगों को अकोमोडेट करती हैं, इनके सोशल मीडिया के लोग हैं। बहुत से लोग अब ये खुद भी बरमिला कहते हैं जी हमारी तो वहाँ मंत्रियाँ लगी हुई थी, पता नहीं किस किस काम के लिए थी। इनको किसी को तोड़ने मोड़ने की इनकी पार्टी को ज़रूरत नहीं है, अपनी पार्टी की तबाही के लिए खुद जिम्मेदार है।
اور یہ اپنی پارٹی کو تباہی کے دہانے کی طرف خود لے کے گئے ہیں. یہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ ان کی پارٹی کیا کچھ کرتی رہی ہے, اور اب جب کوئی آدمی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو باقی پورے لوگ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے, ہمارا پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بالکل صحیح. اور یہی کچھ شہباز گل کے معاملے میں بھی اب آ رہا ہے, جی, کیونکہ کوئی پارٹی کا کوئی بندہ نہیں گیا ان کو پوچھنے کے لیے, کوئی بندہ نہیں, کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں گیا. بالکل صحیح. یہ بیرسٹر صاحب تحریک انصاف ایک اور کام بھی کرتی ہے, وہ بڑے طریقے کے ساتھ یہ جو فنڈنگ ہے اس کو اوورسیز کے ساتھ ملاتی ہے اور اوورسیز کی بات کرتی ہے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تو ہم سب کے لیے بڑے محترم, بڑے رسپیکٹیبل ہیں, اور ظاہر ہے ہر حکومت ان کو رسپیکٹ کرتی ہے, ایک بڑا زر مبادلہ آتا ہے ان کی وجہ سے ملک میں. یہ دراصل وہ کمپنیز ہیں جو خیراتی اداروں کے نام پہ جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور اس کے بعد پھر یہ پیسے جو ہیں وہ سیاست کے لیے استعمال ہوئے. یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے, آپ کی نظر ہے نا ان ساری چیزوں پہ؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان یہ جو بیانیے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. یہ جو فارن فنڈنگ کی تو اب بات سامنے آ گئی, الیکشن کمیشن نے کلیئر کر کے رکھ دیا. عمران خان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. دیکھیں عمران خان جو کہانیاں جھوٹی سنا کے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو آپ کچھ دیر کے لیے تو بے وقوف بنا سکتے ہیں, لیکن سب کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے. لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے ہمیشہ کے لیے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. وہ عمران خان کے پاس 30-40 ہزار پورے پاکستان میں لوگ ہیں جو تیار ہو کے آ جاتے ہیں جب عمران خان کے وہ کہیں کہ میں حق ہوں, میرے مخالف باطل ہیں, سارے آ جاتے ہیں. وہ کہیں کہ سارے غدار ہیں, میں محب وطن ہوں, سارے آ جاتے ہیں. وہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے تو سارے کہتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ کہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے. عمران خان نے جو سبق دیا ہے, وہ جو شادولہ مائنڈڈ لوگ ہیں نا, ان کے بند ذہن, تنگ ذہن, وہ کیا کیا جائے, ان بیچاروں کو یہی تربیت دی گئی ہے. دیکھیے فارن فنڈنگ کی بات تو آ گئی, اب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کریں اور جا کے وہاں پہ پتہ چل جائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان بتا چکا ہے. عمران خان کا کوئی ذریعہ معاش یہ بتائے, یہ جو پاکستان کے نوجوانوں کی مستقبل محفوظ بنانے کے لیے بیٹھا ہے. پہلے تو ہمیں سناتا ہے کہ میری ساری 20 گرمیاں انگلینڈ میں گزری, 10 گرمیاں امریکہ میں گزری, جس کی ساری زندگی باہر گزری, اور اب اس کے بچوں کی باہر گزر رہی ہے جو پاکستان کا سب پاسپورٹ نہیں رکھتے اس کے بچے. تو وہ پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرے. یہ جو جتنے بھی ہمارے یہ ہیں تارکین وطن, جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں, جاوید صاحب یہ کہاں کب بنے ہیں؟ یہاں پہ موجود ہیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی اور سلمان غنی صاحب بھی. پاکستان کے اندر تو 60 کی دہائی میں پاسپورٹ کا حق صرف امیر آدمی کو ہوتا تھا, جو بہت ٹیکس دیتا تھا اس کے پاس پاسپورٹ اسے ملتا تھا. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے غریب کو پاسپورٹ دیا, انہیں باہر کے ممالک کے اندر نوکریاں لے کے دی, جس کے بعد یہ سارے اوورسیز آج ایک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بنے ہیں. عمران خان ہر ایک کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے. عمران خان کو اگر آپ 10 سال کے لیے حکومت دے دے تو یہ کورس کے اندر شامل کر دے کہ بابا قوم بھی یہ ہے, پاکستان بھی اس نے بنایا ہے, نوٹ کے اوپر تصویر بھی اس کی ہوگی. جو یہ چاہتا ہے یہ ایک بڑا ہی خود پسند بلکہ خود پرست شخص ہے. اب تو یہ اپنے بت کو پوجنے لگا ہے, اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی ایسے شخص سے اب میرے خیال سے نجات حاصل کرنی چاہیے. اب یہ کہتا ہے کہ میری پارٹی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھئی آپ کی پارٹی ہے کب اور آپ کی پارٹی بنائی کس نے تھی؟ آپ ساری زندگی تلوے گھسیٹتے رہے, آپ کو ایک سیٹ نہیں ملتی تھی. یہ تو شجاع پاشا صاحب کا آپ پہ ہوا نظر کرم اور کوئی فیض آپ کو ملا, جس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کے اندر گھسیٹ کے لوگ لائے گئے. اور اس وقت جب ہماری پارٹیاں توڑتا تھا تو پھر کہتا تھا آج میں نے 2 وکٹیں گرا دی, آج میں نے 6 وکٹیں گرا دی. جب راجہ ریاض جو 40 سال پیپلز پارٹی کا کارکن تھا, یا عمر ایوب جو میاں صاحب کا منسٹر تھا, جب اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہر لوٹا, تو اس وقت وہ کہتا تھا یہ بڑے باضمیر ہیں, ان کے گلے میں یہ پٹے ڈال کے لیکچر دیتا تھا باضمیری کے. آج اب وہ جب شرمندگی اور ندامت کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ورکر اپنی پارٹی میں واپس جا رہا ہے معافی مانگ کے کہ میرے سے غلطی ہوئی, تو اب کہتے ہیں تم نے جس پارٹی میں 40 سال گزارے ادھر جانا ضمیر فروشی ہے, اور 40 سال جہاں رہے ادھر سے عمران خان کے پاس آنا بڑی حق پرستی ہے.
اب بتائیں ایسے شخص کا کیا علاج ہے؟ اگر کوئی سیاسی طور پہ علاج ہو، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، حکمت میں کوئی علاج ہے، کوئی ایلوپیتھی میں علاج ہے، کوئی ہے تو مجھے بتائیں۔ یہ ایک ایسا سائیکوپیتھ ہے جس نے ملک کا بیڑا غرق کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ یہ آتا ہے، بیٹھتا ہے، رجیم چینج جھوٹے اس نے، وہ بالکل فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ اسے کسی نے وہ ہٹلر کا سارا سبق پڑھا دیا ہوا ہے۔ اس میں مطالعہ تو اس نے کبھی نہیں کیا، 2-3 اسے کوئی فلمیں دکھا دی ہیں اور یہ ہٹلر بنا ہوا ہے۔ بیرسٹر صاحب میں آتا ہوں، سارا دن یہی کام بیرسٹر صاحب میں آتا ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو ملک ٹوٹ جائے گا، یہ آپ میں نے نہیں جو ہوں گا بات تو کی ہے، جو ادارے ختم گفتگو ہو کی جائیں ہے، گے۔ اس سے بڑی اہم بات ایک سامنے آئی ہے۔ سلمان غنی صاحب کی طرف ہم جائیں گے۔ سلمان غنی صاحب، تو پھر ہم کیا ایسا کریں کہ ہم قانون کے اور عدل و انصاف کے 2 معیار بنا دیں، یعنی ایک عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے لیے، اور دوسرا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، جو بقیہ جماعتیں ہیں، ہم کیا 2 معیار بنا دیں؟ کیا ہمیں یہی تاثر ملتا ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے بیانیے سے؟ دیکھیں جاوید، اگر آپ پاکستان کی ساری صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیں تو اگر ایک بڑا ایشو کے طور پہ کسی ایشو کو دیکھا جائے نا تو وہ قانون کی حاکمیت ہے، اور جن معاشروں کے اندر قانون کی حاکمیت ہوتی ہے وہاں پر استحکام بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان بھی ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ صاحب جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ریاست سے بالا سمجھ رہے ہیں اس وقت، اور وہ پاکستان کے اداروں کو دھمکاتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ انہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جس عدالت عظمیٰ نے ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، یہ سارے کیسز انہی کے پاس جانے ہیں اور وہاں پر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جس الیکشن کمشنر کو وہ ٹارگٹ کرتے نظر آئے، کیوں کر ٹارگٹ کرتے نظر آئے؟ وہ کہتے میرے سے بہت بڑی حماقت ہوئی۔ اصل میں حماقت الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں پر کوئی بدن بانیوں یا بے ضابطیوں کا عمل تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ڈسکا کی رپورٹ سب کے سامنے ہے کہ جی وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا، کہ وہاں سے عملہ کو کس نے اغوا کیا، کیوں کر اغوا کیا، دھند کیسے وہاں پر چاہیے۔ دراصل ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کیس موجود ہے اور کیس ان کے سیاسی مخالفین کی طرف سے نہیں تھا، اعداد و شمار پہ مبنی تھا۔ آخر کیا وجہ تھے کہ یہ تقریباً 1 سال تک ریلیکٹنٹ رہے اس کیس کا حصہ بننے کے لیے؟ کوئی انہوں نے 11 کے قریب وکیل سے اپیل کیے، پھر یہ بار بار وہاں سے مہلت لیتے رہے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ میرے معاملات پر ہاتھ پڑ گیا ہے، اور وہ جو معاملات ہیں، عارف نقوی صاحب کا البراج گروپ جو ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا صرف ایک کا ہی جائزہ لے لیا جائے کہ خود ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی کہ وہ 20 کروڑ جو ابو ظبی کے ایک شخص نے دیا خیراتی اداروں کے لیے، لیکن وہاں پر بھی اس نے 20 کروڑ میں سے 12 کروڑ جمع کروایا۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا پنڈورا باکس ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خود تحریک انصاف کے ذمہ داران کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دیکھیں جاوید، جو بات شہباز گل نے کی ہے، کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کے عوام کے اندر ایک تشویش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج اور قوم کے درمیان ایک محبت کا، ایک الفت کا اور یہ ایک تعلق قائم ہے، اور کبھی پاکستان کے عوام یہ نہیں چاہیں گی کہ کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سیاسی ذمہ دار فوج کی طاقت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے۔ اور اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا تو یہ 75ویں یوم آزادی پہ انہوں نے لاہور میں جلسہ رکھا ہے، اس میں مذمت کر دیں۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ اداروں کی طاقت پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور فوج کے معاملے میں جاوید آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج کن کی آنکھ میں کھٹکتی ہے؟ دشمن کی آنکھ میں، اور انہیں پتہ ہے کہ وفاق پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی سالمیت اور بقا کے حوالے سے اس کا ایک رول ہے۔ ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے، اور دشمن منہ کھول کے کھڑا ہے۔ تو پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار کیوں کر پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہاں پر تناؤ اور ٹکراؤ کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جس شخص نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص پہ احسان کیا سب نے بھگتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا یوم آزادی قریب آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرے۔ پاکستان سب کا ہے۔ دیکھیں پاکستان کی بقا اور سلامتی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے عمل میں پاکستان کی لیڈرشپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہمیں ملی تھی تو پاکستان ہمیں ملا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ پاکستان کی لیڈرشپ ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار نہیں کرے گی، پاکستان کے اندر وہ فضا طاری نہیں ہو پائے گی
جس میں پاکستان آگے کی طرف بڑھ سکے. اور جو لوگ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ فوج کا ادارہ جن کے ٹارگٹ میں ہیں، ان کی حب الوطنی کے آگے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو لاہور کے جلسے میں اس بیان کی مذمت کرنی چاہیے اور یہ بات طے کرنی چاہیے کہ وہ کوئی پاکستان کے اندر ریاست سے بالا تر نہیں ہے. آئین اور قانون کی پابندی کرنی پڑے گی اور معاشرے وہی پھلتے پھولتے ہیں، ملک وہی آگے جاتے ہیں جس میں قانون کی حاکمیت ہوتی ہے. اور آپ کو یہی کہیں گے کہ جو 13 اگست کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ مزید تقسیم نہ پیدا کریں بلکہ ایک اتحاد و اتفاق کا میسج دیں. آپ کی توقع ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ دیکھیں مجھے توقع کرنی چاہیے. دیکھیں ہم لوگ جاوید، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی جرنلسٹ ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحافت پاکستان کی سیاست اور ڈیموکریسی کے ساتھ مشروط ہے. ہمیں اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کی عوام کو یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ ہمیشہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے. یہ انتشار اور خلفشار کا ذریعہ نہیں بنتی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ آ گئی ہے جو ملک کے اندر ایک نئی صورتحال طاری کیے ہوئے ہے، انتشار پیدا کر رہی ہے، خلفشار کو اور تصادم، ٹکراؤ، تناؤ اس کو ہوا دے رہی ہے. لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں. جس معاشرے کے اندر جان ہوگی ان کا قبلہ از خود درست ہوگا. آج کچھ لوگ میرے پاس تحریک انصاف کے ذمہ داران آئے تھے، مجھے اچھا لگا، میرے آفس میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم شہباز گل کے اس موقف کے حامی نہیں ہیں اور یہ ایک اچھا جیسچر ہے. میرا خیال اس سائن کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ کسی نے شہباز گل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، لیکن اس مائنڈ سیٹ کا کلا کما ضرور ہونا چاہیے جو پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے. بلوچستان کے اندر جو ہیلی کاپٹر گرا ہے یہ لوگ اپنے فرض کی تکمیل کر رہے تھے، یہ وہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز میں سرگرم عمل تھے. آخر کون لوگ تھے جو ہمارے ان شہداء کے بارے میں کنفیوژن پیدا کر رہے تھے؟ اور پھر آپ دیکھ لیں ذرا نیٹ پہ جا کے کہ جو لوگ تھے وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اب وہ معذرت کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ ایک اچھا جیسچر ہے. بات یہ کہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں اگر آگے کی طرف بڑھنا ہے تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ تناؤ اور ٹکراؤ کا سلسلہ ختم کر کے اپنی سوچ کے اندر پاکستانیت لانی چاہیے اور پاکستان کے اندر یکسوئی اور سنجیدگی کو پروان چڑھا کر پاکستان کو مضبوط بنانا چاہیے. بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ظاہر ہے اگر ہمیں پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو پاکستان کی جو تمام سیاسی قیادت ہے اسے سوچ سمجھ کر فیصلے لینے ہوں گے. اور یقینی طور پر یہ جو کچھ ہوا ہے اداروں کے حوالے جو منفی ایک مہم چلی ہے اسے پورے پاکستان میں انتہائی ناپسند کیا گیا ہے. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے پھر گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. صرف رائل ACDC فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈیمر کی بھی ضرورت نہیں. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. رائل ساتھ زندگی بھر کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، یہ پھر صورتحال اس وقت جو درپیش ہے وہ یہی ہے ان کے سامنے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو ایک ریسیویبل تھا، اور وہ ریسیویبل، وہ تنخواہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے نہیں لی، اس کی بنیاد پہ انہیں نااہل کر دیا گیا. بالکل ایسی صورتحال اب ان کے لیے، ان کی صورتحال اور بھی بڑی گھمبیر ہے. وہ تو پیسے نہ لینے پہ، تنخواہ نہ لینے پہ انہیں نااہل کر دیا گیا، جبکہ ان کی جو چیزیں ہیں یہ تو سامنے آ چکی ہیں. اس وجہ سے یہ پریشانی اس حد تک بڑھ گئی ہے. یہ صرف پریشانی نہیں بڑی، انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے، پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک جیسے فیصلے کرے گی. اور اب اگر قانون کے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں آ کے جو بھی قانون کے مطابق فیصلے ہوں عمران خان کے کیے جائیں اس کی پارٹی کے بارے میں، یہ بڑے کم ظرفوں والی بات ہوتی ہے. شوکت خانم جب انہوں نے ابھی بنانا شروع کیا تو بطور وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے ان کو شوکت خانم کی جگہ بطور عطیہ دی. اور پھر یہ کوئی وہ نہیں ایسی بات، لیکن اگر شوکت خانم نہ بنتا، چیریٹی نہ آتی، یہ فنڈنگ نہ ہوتی، فارن فنڈنگ نہ ہوتی، پھر سب کچھ کیا ہوتا. اور سب سے بڑی اہم بات ہے اس کا کوئی کاروبار نہیں، ٹیکس کی ریٹرن میں اس نے کچھ نہیں کبھی لکھا. یہ پچھلے بنی گالا سے پہلے 8 سال تک کی 7 میں ایک کرائے کی کوٹھی پہ رہے، جس کا کرایہ امریکن کونسلیٹ ادا کرتے رہے، اور ٹیکس ریٹرن میں یا FBR میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یہ واحد سیاستدان ہے جس کا کوئی بزنس نہیں، کچھ نہیں ہے، اور اس کے باوجود ان کی شاہانہ باتیں جو ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ اداروں پہ باتیں کرتی ہیں. پاکستان کی افواج نے کب پاکستان کے لیے، جب بھی کڑا وقت آیا، برا وقت آیا، جنگ ہو یا امن ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کچھ بھی آفت ہو پاکستان پہ، جب دہشت گردی کی بات ہے تب بھی بطور وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے افواج پاکستان اور رینجرز کے ساتھ ضرب عضب شروع کیا، اور پاکستان میں کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ امن قائم کیا گیا. یہ افواج پاکستان، یہ جو ہیلی کاپٹر میں ہمارے فوجی بھائی شہید ہوئے افسران ہوئے، اس کے لیے جو لینگویج انہوں نے استعمال کی وہ بالکل ناقابل برداشت ہے. پاکستان کے عوام ان چیزوں سے بڑے بد دل ہوتے ہیں جب کوئی سیاستدان اپنے منہ سے یہ باتیں کرے، اور اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں. اور افواج پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے دل میں ایک عقیدت ہے، ایک وہ عزت رکھتے ہیں. پیسن کی جنگ میں آپ نے دیکھا 71 کی جو بھی جنگ ہوئی پاکستان کی، عورتوں نے، بچوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بوڑھوں نے اس طرح احتیاط لا کے دیے کہ جس کی حد نہیں. اور یہ پھر ان اداروں کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں. تو ہماری یہ واثق امید ہے کہ عدلیہ پاکستان کی جو ہے وہ بھی ایک ستون ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا ستون ہے. تو جس طرح سے قانون کے مطابق ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلے ہیں عوام میں سننا چاہتی ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں قانون کے دائرے میں کیے جائیں، اور تمام ثبوت، چونکہ الیکشن کمیشن تو فیصلہ سنا چکا ہے، ثبوت سارے ان کے پاس ہیں، سب کچھ وہ دیکھ چکے ہیں. اب تو یہ ان کی، میرے خیال کے مطابق تو ان کی سزائیں باقی ہیں ہونا جو بھی ہونی ہے، کیونکہ یہ کوئی اب کیس چل تو نہیں رہا، یہ تو الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور سب کچھ ثبوتوں کے ساتھ ڈکلیئر کیا ہے. اور عارف نقوی صاحب کو تو پتہ نہیں کتنی سالوں کی سزا بھی ہو چکی ہے، سنائی جا چکی ہے. جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کا اپنا عمل ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے اندر کسی بغاوت کو اکسانا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے اندر کوئی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہیں. اور میری بھی گزارش ہوگی اپنے ہم وطنوں سے کہ ان کی باتوں میں نہیں آئیں، اور یہ سوچیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا، اس سے پہلے کیا کیا، اب کیا کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ امن قائم رہنا چاہیے. پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی، اور سیاست بھی اس وقت ہوگی جب پاکستان سٹیبل ہوگا. پاکستان کی معاشی حالت عمران خان نے 4 سال میں تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. اب ہم کسی اور ایک آئسولیشن پاکستان کو، اور بھی انہوں نے بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنلی تمام ملکوں کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے تعلقات خراب کیے. کبھی ایک ملک کا نام اٹھا کے، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا، انہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کیا. جو اب بڑی محنت کے ساتھ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز پاکستان کے باقی ممالک کے ساتھ، جس میں بلاول بھٹو صاحب بہت قابل ذکر کردار ادا کر رہے ہیں. اور میری یہ دعا ہے کہ پاکستان دن رات میں معاشی لحاظ سے بھی ترقی کرے، اور پاکستان کی عزت
इंटरनेशनली भी बहाल हो, जो इनके आने से तबाही की तरफ गई, तनज़्ज़ुली की तरफ गई। ठीक है बैरिस्टर साहब, ज़ाहिर है हुक्मरान इत्तेहाद कमिटेड है मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, और जो एक आइसोलेशन की एक सूरत हाल पैदा हो गई थी हमारे बड़े करीबी जो ममालिक हैं उनके साथ एक नाराज़गी की कैफियत बन गई थी, जिसका जिक्र ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा ने भी किया। आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कमिटेड हैं, हम मामलात को बेहतर तरीके से आगे ले जा रहे हैं? देखिए, पिछले चंद सालों के अंदर जो हम आलमी तन्हाई का शिकार रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को बिल्कुल गैर अहम कर दिया, खारजा महाज में जो मैं कहूँ बड़ा भी पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो जो उस हुकूमत का एक फेस था, मस्खरापन, वो मस्खरापन दो चीज़ों में काबिल कबूल नहीं था पाकिस्तान के लिए। एक आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स और एक आपकी इकॉनमी, इसके ऊपर भी पूरी मस्खरापन किया गया है। और इन क्लाउन्स ने पाकिस्तान का जो हाल किया है वो आपके सामने है। आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, जिस तंदही के साथ और जो तगोदो उन्होंने की है, उसका ये है कि आज आलमी महाज के ऊपर उन्हें और पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया जा रहा है। अमेरिका हो, चाइना हो, इवन रशिया हो, टर्की हो, आपके सऊदिया, ईरान, मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक, फार ईस्ट एशिया, मैं कहता हूँ जहाँ पे भी, और जितना ये चंद महीनों के अंदर जो एक खारजा महाज के अंदर एक्टिवली और बड़ा मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब ने बतौर वज़ीर ख़ारजा जो काम किया है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरी, क्योंकि देखें जब तक आपकी इकॉनमी, आपकी मईशत जुड़ी है आपके खारजा महाज के साथ, अगर आपकी बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो आपके इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती है और आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते हैं। उसी की तरफ इस हुकूमत ने तवज्जो दी है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो एक लेगेसी है, जिसका एहतराम है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बतौर वज़ीर ख़ारजा, बतौर वज़ीर आज़म। और जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत बहुत, और आप भी यही उम्मीद दिला रहे थे ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा की तरह कि पाकिस्तान एक दुरुस्त और मस्बत रास्ते पर गामज़न है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका। सलमान गनी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा आप तशरीफ़ लाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात यकीन से कही जा सकती है कि जो कुछ शहबाज गिल ने कहा इदारे के हवाले से, पाक फ़ौज के हवाले से, और जो कुछ जो बलूचिस्तान में हुआ, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब जो शहीद हुए, कोर कमांडर बलूचिस्तान, वो जो शहीद हुए, उस हवाले से जो एक काबिल नफ़रत मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पर, इसे पूरे पाकिस्तान में इंतहाई सख्ती के साथ नापसंद किया गया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपके लिए सब अच्छा होता है, और जब आप हुकूमत में नहीं होते फिर सब कुछ बुरा हो जाता है। यही कुछ हमने देखा है तहरीक इंसाफ के सिलसिले में। मेरे ख़्याल में ऐसा किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। ये मुल्क जितना हुकूमत का है उतना ही अपोजिशन का भी है, और उतना ही ज़ाहिर है पाकिस्तान के अवाम का भी है। पाकिस्तान की अफवाज वो अफवाज हैं जो हर आफत और मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़ी होती हैं, जो न सिर्फ सरहदात की हिफाजत करती है बल्कि सैलाब में, ज़लज़ले में वो अपने अवाम के शाना बशाना होती हैं। पाकिस्तान की पूरी अवाम उनके पुष्ट पे खड़ी है और उनके साथ खड़ी है। किसी भी तौर से उनके हवाले से इस किस्म की मुहिम वो अवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।